बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें और अल्लाह ताला से दुआ यह है कि अल्लाह ताला हमारे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें तौफीक दे कि हम दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सके। अपनी ज़िंदगी खुशगवार और अच्छी बनानी है तो किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना सीख लीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे ख़बरों से और इंशाल्लाह 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको भी 11 बजे हम विश करेंगे और इसके साथ साथ दूसरे सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। मॉल रोड की एक लाइन मोटरसाइकिलों के लिए मुख्तस की गई है। अच्छा जी, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हम सब लोगों पर ज़रूरी है। हेलमेट जो नहीं पहनेगा इसको ज़रा बड़ा सा करके स्क्रीन पे चला दें, इसको 7,000 रुपये जुर्माना होगा। अच्छा, जुर्माने से क्या बच रहा? सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और हेलमेट पहने ही पहने। ये हर रोज़ जो इस तरह की कवानीन में सख्तियाँ की जा रही हैं, मकसद क्या है राव साहब? देखिए, 2000 के हवाले से आपको याद है कि ये लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसके बाद फिर अमल दरामद किया गया और 2000 रुपये चलान ना सिर्फ हेलमेट ना पहनने पर बल्कि वन वे, अगर कोई वन वे की वायलेशन कर रहा है तो उस पर भी। अब मॉल रोड को मैं कल गुजरते हुए देख रहा था कि वाकई वो कॉन्स लगा कर उसको वो एक लेन उसकी मुख्तस की है और मसला सिर्फ ये है कि इसकी वसी तर पैमाने पर इसकी जो एक कैंपेन है जो कि स्कूल लेवल पर आपको शुरू करने की ज़रूरत है। स्कूल्स में आपको जाएंगे तो फिर उसके बाद ये वायलेशन हेलमेट के हवाले से अभी जो चालान की बात आ रही है, इस पर मुझे याद है कि आपके इसी प्रोग्राम में हेलमेट की पाबंदी के हवाले से बताया जा रहा था कि जो कैजुअल्टीज़ हैं उतने केसेस एक साल में मर्डर के और डकैतियों में रिपोर्ट नहीं हुए जितने मोटरसाइकिल से गिरकर सर की चोट लगने से लोग ज़िंदगी की बाजी हारे हैं। तो है तो ये प्रोटेक्शन, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मगर 7,000 रुपये जुर्माने पे मुझे लगता है कि ये दिस इज़ टू मच और पे ज़रूर फैसला साजों को सोचना चाहिए कि 7,000 और बहुत सारी मोटरसाइकिल इवन देन हम तो। अच्छा, मोटरसाइकिल सवार की जेब में 7,000 नहीं होगा इरफान साहब। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 7,000 रुपये तो किसी मुश्किल से किसी के जेब में 2,000 भी हो तो आजकल जो हालात चल रहे हैं ख़ास तौर पे, मुझे बताएं कहाँ से देगा कोई 7,000? आप मोटरसाइकिल सवार की बात कर रहे हैं, गाड़ी के सवार के पास 7,000 रुपया बड़ा मुश्किल है। हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल में तीनों के पास इकट्ठे करके 7,000 रुपया नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ऑनेस्टली वैसे भी तो यही हालात हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ऑर्डर तो कर दिया गया है 7,000 रुपया, लेकिन इसके लिए कानून साजी नहीं की गई। आप देखें कि ट्रैफिक पुलिस के पास एक वायलेशन बुक होती है। कानून साजी के बगैर ये कैसे ऐसे काम कर देते हैं? मैं यही आपको बताने लगा हूँ। ये सिर्फ धक्काशाही है, एक अपनी इजारादारी है कि आपका जो दिल करे करना शुरू कर दें और इसके पीछे होता है कि वज़ीर आला की तरफ से डायरेक्शन आ चुकी हैं। कभी कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आ गई है, कभी वज़ीर आला की तरफ से डायरेक्शन आ गई और वज़ीर आला की तरफ से कुछ दिन पहले ये डायरेक्शन आई भी। आपको याद होगा कि बहुत सी आपने खबरें ऐसी नोट की कि पुलिस ने जो हेलमेट नहीं पहनेगा पुलिस एहलकार उसको पुलिस लाइन में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके साथ साथ तमाम मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट लाजमी, जिसकी वजह ये बनी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जब वो शहर में विज़िट उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर किए तो उन्होंने ये मोनीटर किया, ख़ुद उनके मुशाहिदे में ये चीज़ आई कि बहुत से मोटरसाइकिल सवार थे, एक तो वो जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, दूसरा उसके साथ साथ जो पुलिस एहलकार थे वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्योंकि ट्रैफिक वार्डन जब भी कोई पुलिस एहलकार को रोकेगा तो वो उसको डेफिनेटली पहले तो रोकेगा ही नहीं, चाहे उसकी मोटरसाइकिल चोरी की हो, चाहे उसने हेलमेट पहना ना हो, चाहे उसकी नंबर प्लेट ना हो, कोई भी उसने वायलेशन की हो, उसको प्रोटेक्शन है उस यूनिफॉर्म की, जो उसने वो यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो उसको तमाम चीज़ों से वो मुबर्रा है। कानून से बालातर अपने आप को समझना शुरू हो गए थे। उसके ऊपर वज़ीर आला ने आईजी पंजाब से कहा कि आप इसके ऊपर जो है वो ठोस कोई हिकमत अमली बनाए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ये बात जो है ये 7,000 रुपया चलान की, ये 7,000 रुपया टू मच है। इसके लिए आपको कानून मोटर व्हीकल आर्डिनेंस के अंदर जो है वो तरमीम करनी पड़ेगी। आपने हर ट्रैफिक वार्डन जो चालान करता है उसके पास एक बुक देखी होगी, उसके अंदर वो वायलेशन कोड होता है, उसकी बैक साइड के ऊपर
ایک پورا 20-25 وائلیشن ہے کسی کا, اگر سیٹ بیلٹ نہیں پہنی اس کا کتنا فائن ہوگا. سر ابھی عامر بھائی نے مجھے کل بتایا ہے, معذرت, وہ ہمارے آفس کے ہی شیراز صاحب ہیں کیمرہ مین, ایک مال روڈ پر 3 منٹ میں ان کے بیٹے کے 2 چالان ہوتے ہیں, اور وہ چالان آ جاتے ہیں. سیف سٹی کال کر کے جب ان چالانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے, عامر بھائی کہتے ہیں ایک لنک بھیجتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کھول کے دیکھ لیں, اور وہاں پر چالانوں کے ریٹ پرانے لکھے ہیں, وہ 300 روپے والا چالان, وہ وہاں پہ اپڈیٹ ہی نہیں کسی نے. یہ تو ان کی گڈ لک ہے, یہ گڈ لک بھی ہے, لیکن جو جیب میں پیسے جانے وہ والے پیسے راؤ صاحب زیادہ ہی ہیں. بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو وائلیشن بک ہے اس کے اوپر جتنا فائن ہے جو حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہے, اس کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی کسی وائلیشن کا 2000 روپے چلان ہے ہی نہیں. 500 روپے سے اوپر کسی چیز کے اوپر چلان نہیں ہے. اور 2000 روپے بھی اس کا آپ کا یہ مطلب ہے کہ جو 2000 روپے دیا جا رہا ہے وہ بھی انلیگل ہے, وہ بھی انلیگل ہے. وہ صرف لیگیلٹی اس کو یہ کور دیا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے. اب اس کے اندر ہائی کورٹ کے آرڈر, ہائی کورٹ آپ سے کہہ دے کہ مال روڈ کے اوپر موٹر سائیکل کوئی نہیں آئے گی تو آپ نہیں آنے دیں گے. یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی بارے میں, تو اب عدلیہ کے بارے میں یہ باتیں جو ہیں وانوں میں آپ سنتے ہیں کہ یہ آلو پیاز اور ان چیزوں کے ریٹ طے کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے. جو کام ان کے کرنے والے ہیں وہ کرنے چاہیے. رہی بات یہ کہ آپ 7000 روپے اگر کسی کو فائن کر رہے ہیں تو یہ ٹو مچ ہے. اس سے پہلے آپ تمام لوگوں کو کم از کم لائسنس تو بنوا دیں. میں کہتا ہوں کہ وائلیشن کے اوپر فائن ہے. اس سے ویسے بہتر آپشن یہ ہے, اس کو شہری گھر بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی عرفان صاحب بالکل ٹھیک ہے 7000 روپے چلان, میں ساتھ ہی ساتھ پیرالل یہ چیزیں پھر قانون کی پابندی بھی ہم نے کرنی ہے نا. 7000 روپے بہت زیادہ ہے. فائن کوئی بھی ہوگا تو وہ آپ کو وائلیشن کے اوپر ہوگا. وہ فائن اس طرح نہیں ہے کہ وائلیشن کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ تو آپ کو ہرگز نہیں کرنی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے گھر پہ آگے چلان کوئی دے گیا کہ جی آپ گھر پہ بیٹھے تھے, آپ موٹر سائیکل پہ باہر سفر کر رہے تھے. اس طرح نہیں ہوتا. جو آپ نے وائلیشن کی ہوتی ہے اس کے تناظر میں ہی آپ کو چلان ہوتا ہے. لیکن اس کے ریٹ بڑھانے کے لیے یہ ہمارے پاس پنجاب اسمبلی اتنا بڑا ایک فورم ہے جہاں پہ اس کی لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہے ای چلانی چلانی اب تک نہیں ہوئی, اب تک ای چلانی موٹر سائیکل کے لیے مختص کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ پھر میں عرفان صاحب کی طرف آؤں. یہ اچھا فیصلہ ہے, ایٹ لیسٹ 2 لینز مختص ہوں گے. آپ کو یہ بتائیں کہ ریش ڈرائیونگ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. آپ کو بھی سڑک پر جائیں تو آپ کو خاص طور پر فیروزپور روڈ پہ, اصل میں ضرورت ویسے فیروزپور روڈ پہ تھی کہ ایک لائن مختص کر دیں. یہاں پر تو موٹر سائیکلز اب جو ہی کلمہ چوک کراس کریں تو بہتری آئے گی ٹریفک کی روانی میں. ممکن ہے بہتری آئے, لیکن اس سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ کو جو ہم بات کر رہے ہیں قانون سازی کی, آپ ایک قانون سازی کریں, پھر اس پر مؤثر کیمپین چلائیں, اور مؤثر کیمپین کے بعد اگر وائلیشن ہوتی ہے تو پھر اب دیکھیے ٹریفک کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں گے, کسی بھی ملک میں آپ جائیں گے تو ٹریفک آپ کی پہلی, کسی بھی قوم کی پہلی تصویر جو آپ کو نظر آئے گی وہ ٹریفک کی صورت میں نظر آئے گی. کیسے چلائیں گے؟ یہاں تو جو ٹائر بسٹر چلائے 2 دن بعد لگائے وہ 2 دن بعد آج اے آئی کا آج ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اے آئی کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں 2014 کی, وہاں پر دبئی کا میں وزٹ تھا تو عرفان صاحب بغیر لائسنس کے ویسے بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا کوئی سٹیئرنگ کے اوپر. یعنی چلانا تو بڑی دور کی بات ہے, یعنی گراج سے بھی نکالنی ہے. تو اتنا لوگوں کے اندر وہ قانون کی ڈیٹرنس جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے, اور وہاں پر بھی جرمانے بہت زیادہ ہوئے. یہ کاپی تو کیا جا رہا ہے جرمانے, لیکن ہمارے ہاں جو معروضی حالات ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. اب اس سے تو بہتر یہ ہے, بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے لیے یا 48 گھنٹے کے لیے بائک بند کر دیں. ایٹ لیسٹ اس سے آپ کی ڈیٹرنس جو ہے وہ قائم ہے. کہ 7000 روپے جرمانہ, اصل میں پیسہ کمانا تو آپ کا آبجیکٹیو نہیں ہے نا. نہیں چاہیے. اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو اس کے لیے اور بہت سارے سورسز ہو سکتے ہیں, مگر یہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نہ نکلوائیں. اگر آپ موٹر سائیکل, اس سے کیا ہوگا, ہر چوک چوراہے پر آپ کو نا لڑائی جھگڑے نظر آ رہے ہوں گے وارڈنز کے. وہ تو obvious ہے, ایک اور چیز ہے کہ آپ 1 لین جو ہے وہ اس کے لیے کر رہے ہیں, ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. اچھا فیصلہ ہے بھی, اور اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک روڈ پہ تو کرانا ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی مال روڈ کے اوپر ٹریول کر رہا ہے موٹر سائیکل سوار, اور اس نے کسی جگہ کے اوپر یو ٹرن لینا ہے, اس نے کسی جگہ کے اوپر سلپ روڈ کو لینا ہے, اپنا دوسرے روڈ کے اوپر اس نے جانا ہے, تو اس کو فاسٹ ٹریک میں آنا پڑے گا. اب وہ فاسٹ ٹریک میں کیا آپ اس کو آنے نہیں دیں گے, اسے کہیں گے کہ یہاں پہ نہ جائیں. اس کے لیے آپ کو اپنا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک کرنا پڑے گا.
ساری دنیا کے اندر نہیں اس پہ پھر ٹیپا کو بڑا کام کرنا وہی بات ہے، جس ساری دنیا کے اندر آپ نے فاسٹ لین کے اوپر کبھی آپ کو یو ٹرن نہیں نظر آتا، فاسٹ لین کے اوپر آپ کو کبھی ٹرن نظر نہیں آتا، یہاں پہ ہے ہی فاسٹ لین کے اوپر، ہے ہی فاسٹ لین کے اوپر، ایکسٹریم رائٹ پہ سارے ایکسٹریم رائٹ کے اوپر آپ نے یو ٹرن ہے، ایکسٹریم رائٹ کے اوپر آپ کے کٹس ہیں، یہاں پہ جو کہ رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے اس وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے موٹر سائیکل سوار کو آپ لیفٹ پہ رکھیں گے تو وہ رائٹ ٹرن کیسے کرے گا، وہ یو ٹرن کیسے کرے گا. تو یہ چیزیں اچھی چیز بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پیرالل پورا سسٹم بھی اپنا بہتر کریں. یہ نہ ہو کہ صرف آپ کہہ دیں کہ چلان کرنا شروع کر دیں، ہیلمٹ نہیں پہن رہا اس کا 2000 روپیہ چلان، 7000 روپیہ چلان. اگر آپ کے پاس کاغذ آپ دونوں کی باتوں سے تو میں یہی اسی نتیجے پہ آئی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹریفک قوانین کی پابندی یہاں پر کرانا بہت مشکل ہے، نہ تو وہ چالانوں سے پاسبل کیونکہ انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے آپ کے پاس، وہ اس وجہ سے پاسبل نہیں ہے. جیسے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر مال روڈ کی ایک لین آپ موٹر سائیکل سوار کے لیے مختص کر دیں. اب موٹر سائیکل سوار پنجاب اسمبلی کی طرف سے آ رہا ہے، اس نے ہال روڈ جانا ہے، تو وہ مجھے بتا دیں وہ ہال روڈ جانے کے لیے وہ کدھر سے جائے گا؟ پوائنٹ آپ کا تو اس نے تو رائٹ ایکسٹریم لین جو رائٹ ہے اس لین میں ہی آنا ہے. اصل میں تو پھر اس طرح کی شاید اگر سگنل فری ہو تو شاید آپ، لیکن پھر بھی آپ کو کراس تو کرنا ہے. فیروزپور روڈ جو ہے سارا سگنل فری ہے، پھر بھی آپ فیروزپور روڈ جہاں ٹرن لینا ہوگا کیا ہوگا، ہر جو سپیڈ لین ہائی سپیڈ لین ہے اس کے اوپر آپ کا ٹرن ہے. تو یہ انفراسٹرکچر کی خرابی کے بعد ہم مل جل کر یہ اگر کاوش کریں تو بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. چالان جو رکھا گیا وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن پلیز اپنی طور پہ سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹریفک کی پابندی ضرور کرے، بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، اسٹے ود اس. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پھر وہ وقت آ گیا شاید جس کا انتظار اس سینس میں تھا کہ شاید کچھ اچھا ہو جائے، شاید ہم گزرے وقت سے کچھ سیکھ لیں، لیکن وہی حالات ہیں. آج پھر شہر لاہور پہلے نمبر پر ہے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں، چوتھے نمبر پر ہے، کہہ رہی ہیں چوتھے نمبر پر. یہ کل کی خبر ہے، کل پہلے نمبر پر تھا، ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق ہمیں یہ بتا رہے کہ چوتھے نمبر پر، لیکن سٹل یہ 1-2 دن میں آپ کو پہلے نمبر پر آتا نظر آئے گا. اب دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہمیں سڑکوں پہ ویسی نظر آ رہی ہیں، بھٹے کتنے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر، یہ کاغذی باتیں جو ہمیشہ کی جاتی ہیں. عرفان صاحب انا اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی، اور یہ نہیں ہے کہ ہم لاہور میں بیٹھ کے کر لیں اور ساتھ ہمارے انڈیا کے اندر وہاں پہ کوئی اقدامات نہ ہوں تو ہم اس سے محفوظ رہیں گے، یا انڈیا میں اقدامات ہوں ہم نہ کریں تو ہم محفوظ رہیں گے. یہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ گلوبل ایشو اس وقت بنتا جا رہا ہے، اور ڈپلومیٹک ایشو، بہت بڑا ایشو. اس میں تمام لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوگا، اور اس میں جو پاپولیشن ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ دیکھیں کہ لاہور سے ہٹ کے آپ ملتان والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ سائیوال والی سائڈ پہ چلے جائیں، یا ادھر آپ شیخوپورہ اور اس راستے پہ چلے جائیں، تو یہاں پہ آپ کو بتدریج یہ چیزیں کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. بہت سے علاقے اگر آپ یہاں سے اگر 100 کلومیٹر دور چلے جائیں لاہور سے تو آپ کو وہاں پہ ختم ہوگا. گاڑیاں یہاں ہیں، بالکل یہی فیکٹر ہے کہ ہمیں بڑا شہر ہے تو اس کے ایشوز بھی بڑے ہیں، آبادی زیادہ ہے، گاڑیاں زیادہ ہیں. اب ہر رپورٹ میں جو ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا کئی سالوں سے ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس کے اندر تمام ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، اور تمام جو اس میں لوگ جا کے اپنی رپورٹس بھی پیش کرتے ہیں. ہر کوئی جا کے اپنی کاغذی کارروائی وہاں پہ کورٹ میں ڈیفینیٹلی بتا دیتا ہے کہ ہم نے اتنی گاڑیاں بند کر دی، ہم نے اتنے بٹے جو ہیں ان کو بند کر دیا، ہم نے اتنی فیکٹریاں جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو سیل کر دیا. لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ جا کے دیکھیں تو یہ ایشوز اب دوبارہ سے پھر ہر سال کی طرح اس سال بھی آئیں گے. یعنی کہ وہ تمام اقدامات جو کورٹ میں جا کے بتائے گئے، کمیشن میں جا کے بتائے گئے، ہم کہتے ہیں کہ اب ہم نے تیاری شروع کر دی، تو جب اسموگ خاتمے کا وقت آ جاتا ہے تب آپ کی تیاریاں بھی جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر لوگ بیمار ہونا شروع ہوں گے، پھر ہمیں کالے بادل نظر آئیں گے. اس پہ نا چونکہ یہ منسٹری ہے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی، اور ونس ان اے بلیو مون وہ جب پریس کانفرنس کرتی ہیں تو وہ بڑے کارکردگی کو بڑا بڑھا چڑھا کر دکھاتی ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ بہت زیادہ کام کر لیا ہم نے اور اس پہ کر بھی رہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اسی طرح سے ہی ہے، باقی بھی ایسے ہی ہیں. میں کوئی یہ تو ایک جب سینئر منسٹر اس طرح کا ہوگا تو باقی منسٹرز کیا ان سے کیا بعید ہو سکتی ہے.
تو یہاں پہ فوٹو سیشن کا اور حاضری لگوانے کا جو ٹرینڈ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اس کو تقویت دی جا رہی ہے مزید کہ لیکن ایشو آپ کا اسموگ ہے۔ اچھا، میں ایک مخصوص چینل پہ خاص طور پہ میں بہت زیادہ اس کیمپین کو دیکھتا ہوں اور ان سے پوچھنا یہ چاہیے کہ کیا جو 14% پاکستانی دیکھتے ہیں ٹی وی، کیا وہ صرف ایک چینل کو دیکھتے ہیں، اس کے پرائم ٹائم کو فوکس کرتے ہیں؟ تو آپ اس میں اسموگ کا براہ راست تعلق اویئرنیس سے ہے، اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ آپ کو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون سازی کی بھی گئی ہے مگر عمل درآمد نہیں ہے۔ آپ ابھی موٹر وے پہ سفر کریں گے، جب جو ہی یہ اب چونکہ چاول کی فصل آپ کی تیار ہونی ہے اور اس کے بعد اس پر سارا فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہ، حالانکہ اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم ہے فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے حوالے سے، وہ بہت کم ہے، لیس دین 20%۔ سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کا جو فیول استعمال کیا جا رہا ہے وہ آپ کی 13 لاکھ اس شہر میں چلنے والی گاڑیاں ہیں، اور ان میں سے جو سرکاری گاڑیوں کے قافلے نظر آتے ہیں، اگر آپ نے کبھی بغور جائزہ لیا ہو تو آپ کو کیولکیڈز میں، سرکاری کیولکیڈز میں بھی جو گاڑیاں ہیں جو کہ پابند ہیں وکس کا سرٹیفکیٹ لینے کے، ان کے پاس بھی وہ بھی گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ پھر لاہور شہر میں جو الائیڈ محکمے ہیں ان کی اگر گاڑیوں کو دیکھیں تو وہ اپنی 7 سالہ مدت پوری کر چکی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ روڈز پر ہیں۔ تو وہ جس طرح سے جو کوڑا اٹھانے والی گاڑی ہے وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ماحول کو خراب کر رہی ہوتی ہے، جس کے لیے اس کو لایا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف کوڑا اٹھائے گی بلکہ شہر کو صاف رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی، تو وہ اس سے زیادہ وہ جاتی ہوئی بھی جو گاربیج ہے وہ سڑکوں پر پھینکتی ہوئی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس گاربیج کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے علاوہ اور دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہے جن کے پاس ہیوی مشینری ہے ان کو تو ایک مراسلہ بھی لکھا گیا ٹریفک پولیس کی طرف سے کہ بھئی اپنی گاڑیوں کو ٹھیک کروائے، کیونکہ یہ گاڑیاں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 7 سال، وہ گاڑیاں تو 20-20 سال پرانی چل رہی ہیں۔ عرفان صاحب، کسی بھی اگر آپ خاص طور پر لائٹ محکموں کے لیے کوئی گاڑیاں لیتے ہیں تو ان کی مدت 7 سال ہوتی ہے، وہ اپنی 7 سال بعد اوبیسلی اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ نہیں رہتی اور وہ دھواں چھوڑے گی۔ سینئر وزیر صاحبہ نے بڑا فوکس کیا ہے کہ 700 روپے آپ اپنی موٹر سائیکل پہ خرچ کریں تو آپ کی موٹر سائیکل دھواں نہیں چھوڑے گی، لیکن جو سرکاری گاڑیاں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ دھواں چھوڑتی نظر آتی ہیں ان کے خلاف بس بتایا جاتا ہے مگر عملاً کوئی نہیں ہے۔ اسموگ کا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے یا نہیں راؤ صاحب؟ اسموگ کا مسئلہ مستقبل قریب میں تو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے لیے آپ کو رویے بھی بدلنا ہوں گے۔ آپ نے جو ایک اسپیسیفک اس کی جو کیمپین ہے اس کو آپ نے محدود کیا ہوا ہے 2 4 6 چینلز تک، اس کو آپ بے شک اس کو بھی نہ کریں، اس کی سوشل میڈیا پر زیادہ آپ کو ترویج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر آج کل جو صارفین کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آپ کروڑوں روپے، ملینز آف روپیز جو ہیں وہ آپ سرکار کے نہیں، عوام کے خون پسینے کی، جب آپ اپنے تو 400 بھی خرچ کرنے ہوں تو آپ کو، آپ کے دل کو بڑا دھچکا لگتا ہے، لیکن 40 کروڑ جب آپ کیمپین کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس کا پھر فائدہ بھی کوئی نہ ہو تو یہ ایک کوسچن مارک ہے 40 کروڑ کے مقابلے میں۔ اور پھر اس کے حوالے سے اسموگ کی جو ایک تو گاڑیوں کی کنٹریبیوشن ہے، دوسرا جو لاہور شہر میں کچھ 23 سے 25 ہزار ایسی بھٹیاں ہیں جو شام ڈلتے ہی شروع ہوتی ہیں، جو کہ اس سے بلا شبہ روزگار جڑا ہے، لیکن اس کے لیے ان لوگوں کو بھی قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بڑی بڑی فیکٹری ہیں دھواں چھوڑتی ہیں، آپ انڈسٹریل ایریا جہاں پہ بھی چلے جائیں، پچھلے 10 سالوں میں جو فرق آیا ہے، پچھلے 10 سالوں میں جو فرق آیا ہے وہ ہر گلی محلے میں آپ کو 5 سے 7 کلو کوئلہ ہر جو بھٹی ہے اس پر جلتا ہے، اور اس کو کیلکولیٹ کر لیں 25,000 کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹنز آف ٹنز جو کوئلہ ہے وہ آپ کو ہر روز آپ کے شہر میں جل رہا ہے، اتنا کسی انڈسٹری میں نہیں جلنا۔ تو اس کو آن بورڈ لیں، ان لوگوں کو ان کے ساتھ مل کے کام کریں، خالی جو اشتہار بازی ہے اور جو اس سے آپ کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے جو خاطر خواہ نتائج سامنے کو دینا چاہیں گے پھر اس خبر کو وائنڈ اپ اس میں سجیشن یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رواج ہی نہیں، دیکھیں یہی بات ہے کہ لاہور کے اندر اگر ہم بات کریں تو لاہور میں صرف جو کمرشل گاڑیاں ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس کی سرٹیفکیشن کے لیے آپ کے پاس ادارہ ہے۔ آپ نے اگر کوئی کار رکھی ہے، راؤ صاحب نے کوئی کار رکھی ہے تو اس کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ ہے ہی نہیں،
اس کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. کم از کم ان کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے تاکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی گاڑی کی مینٹیننس کروا سکے. صرف اب پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کی تعداد کم ہے, جو پرائیویٹ وہیکلز ہیں اس کی ایک بہت بڑی تعداد, 13 لاکھ گاڑیاں 13 لاکھ گاڑیاں شہر میں چل اور رہی ہیں. موٹر سائیکلز 10 لاکھ سے زیادہ آپ کے ہزاروں میں ہوں گے. جس ٹائم بڑی گاڑیاں آتی ہیں نا سامان لے کر, وہ جو بڑے بڑے ٹرک ہیں وہ اتنی بڑی, میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں, سرکاری اداروں کی تمام جو گاڑیاں ہیں وہ تمام کی تمام دھواں دیتی ہیں. وہ خود سے شروع کریں نا, مشینری ہے نا ان لوگوں کے خود پاس, سے شروع کریں, ہیوی مشینری ہے تو وہ سب سے زیادہ اسموک کا باعث بنتی ہے. اب سرکار جو ہے, سرکار کو کہتی ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم وہ گاڑیاں بھی تبدیل کر سکیں. تو یہ اس طرح کی کیمپین اور فوٹو سیشن اور پریس کانفرنس صرف یہ ہوتا رہے گا, اسموک ختم نہیں ہوگی. اب انتظار کا وقت نہیں ہے, اب تو وہ ٹائم شروع ہو گیا ہے. اب 20 کے بعد, آج 20 ہے, ہمیشہ کی طرح باتوں میں رہیں گی, کاغذوں میں یہ چیزیں رہیں گی, اور پھر آپ کو ہمیشہ کی طرح نظر آئے گا جی اسموک بہت زیادہ ہے, بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں دے دیں, پھر اینڈ پہ آ کے یہ والے بہت بڑا مسئلہ ہے شہر کا, اس میں کوئی شک نہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. ڈی سی صاحب خاصے پر امید تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپریشن کریں گے, آلدو یہ چیلنجنگ ہے, لیکن ان کے 2-3 دن بعد جاتے ہی نا وہ جو باتیں کہہ کے گئے تھے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. راؤ صاحب پتہ نہیں کیوں مسکرا رہے ہیں. گرینڈ آپریشن, میں تو آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی مسکرائیں, اور عرفان صاحب آپ بھی مسکرائیں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو اس سے پہلے ہم نے ایشو ڈسکس کیا تھا اسموک, اس سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے. اور تجاوزات کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور کی جو سڑکیں ہیں, اگر آپ کو تو خیر اندازہ ہوگا کیونکہ آپ کا شہر سے تعلق ہے, اور آپ کو بھی اوبیسلی آپ اتوار کو ویسے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو آپ اس کو نا صرف کمپیریزن کے لیے 2 تصویریں بنا لیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاہور کی سڑکیں آج بھی بڑی وسیع ہیں, لیکن انکروچمنٹ مافیا نے نہ صرف شہر کا حسن برباد کیا ہے, اور اس میں صرف یہ مافیا جو ہے وہ بے قابو, اور اوبیسلی اس میں کوئی دو راہے ہے ہی نہیں. جہاں پر ایل ڈی اے کی ڈومین ہے وہاں پر ایل ڈی اے کی ساز باز سے ہی ہوتا ہے, جہاں پر ایم سی ایل کی جو ڈومین ہے وہاں پر, جہاں پر یہ جو اتھارٹی ہے, یہ جو ورلڈ سٹی اتھارٹی ہے جہاں پر ان کی ڈومین ہے, ایک چیز آپ کو ان تینوں محکموں شالا مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری, سو وہ کہہ رہے ہیں, میں نے ان کو کہا سر آپ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہیں, میں نے ان کو روک کے کہا, انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بندہ ہماری مارکیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ تو لوگ اور جیسے ہی آپریشن کے لیے ٹیم آتی ہے وہ وہاں اناؤنس کر دیتا ہے کہ جی ٹیم آ رہی ہے, وہاں سے تجاوزات ہٹا دی جاتی ہیں. میں نے کہا بڑی ذمہ داری سے 30 حج کیے لوگوں نے اور سڑکیں بیچ کے چلے گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں سال ہر سال سے انتظامیہ کا بندہ شاہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہی رہتا ہے نا, بس وہ کلیکشن کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. وہ جو ٹیم کے آنے سے پہلے بتا دیتا ہے کہ ادھر آپریشن ہونے لگا ہے, کلیکشن کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. بات کر رہی ہیں, میں اور راؤ صاحب ایک دن نماز پڑھ کے ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا ٹرک سے جو ہے وہ اس کا سٹال اتارا گیا, تو ہم نے اس سے پوچھ لیا بھائی تو نے کس سے بات کروائی جو فون پہ جو تمہارا جو سٹال اس نے اتار دیا. اس نے کہا اس سے بات کروائی ہے جس کو میں پیسے دیتا ہوں. میں نے کہا کتنے 1000-2000 روپے, اب سٹال کے لیے اتنے ہی پیسے دیتا ہوگا بیچارہ. میں کہا 1000-2000 روپیہ دیتا ہوگا اس کو, کہتا نہیں 5-10,000 روپیہ انہوں مہینے کا دے رہا. اب ایک سٹال کا جو ہے وہ 10,000 روپیہ مہینے کا, اس سے اگر لیا جا رہا ہے تو لاہور میں آپ سوچیں کہ کتنے سٹالز ہیں, کتنے ریڑیاں ہیں, یہ ساری. اب اس کو اب 10,000 کو چھوڑ کے اب اس کو 5,000 روپے لے ہیں. 5,000 روپیہ اگر ہر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کوئی بھی اہلکار جو ہے وہ ایک ریڑی سے لے رہا ہے, تو آپ سوچیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید لاہور کے جو بگ ٹائیکونز ہیں, میاں منشا یا بڑے بڑے نام جیسے ہیں, وہ اتنا ڈیلی کی انکم نہیں ہوتی ہوگی, یہ جتنی ریڑیاں ہیں, جتنی یہ لوگ یہ ان لوگوں سے پیسے کھا رہے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. بات ادھوری چھوڑ دی آپ نے بات, آپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ ٹھوکر سے اس کا کاؤنٹر اٹھایا گیا تھا اور ایل او ایس پہ اس کو واپس کیا گیا, یعنی وہ واپس اگر کاؤنٹر لے کے جائے گا تو مزید 1000-2000 رینٹ اس کو پڑے گا گاڑی کا. تو بات یہ نہیں ہے, یہ اس میں شاہ عالم مارکیٹ کی بات کر لیں یا آپ اندرون شہر کی بات کر لیں, آپ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جا سکیں. ہاں اگر آپ پیدل جانا چاہیں تو شاید آپ کو پیدل آپ چلے جائیں, ادروائز تو اگر ہم فیروز پور روڈ کی بات کریں نا
تو فیروز پور روڈ 4 لین کا دونوں سائڈوں کے اوپر 4 لین کا روڈ ہے اور یہ بہت بڑا روڈ ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کبھی بھی وہ ٹائلوں والی جہاں سے مارکیٹ شروع ہوتی ہے نا وہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں آپ صرف جو ہے وہ اس کے اوپر کبھی آپ گاڑی 40 کی سپیڈ سے اوپر آپ کی گاڑی جا ہی نہیں سکتی۔ عرفان صاحب میرا 9-10 محرم کو نا یہ اکبری منڈی شاہ عالم کی طرف جانا ہوا، آپ یقین مانے میں حیران ہو گئی، اتنی کھلی سڑکیں، میں حیران ہو گئی تھی، یقین مانے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ لو جی مطلب وہی بات ہم کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو اگر فیروز پور روڈ کی ہم بات کریں تو فیروز پور روڈ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے کارنر کے اوپر ایک جوس والا ہے، 20 روپے کا وہ گلاس دیتا ہے شربت کا، اس کی وجہ سے وہاں پہ ٹریفک پھنسی ہوتی ہے۔ اس سے آگے جائیں آپ، آگے بھائی اچھرا آ جائے گا، اچھرا کی دونوں سائڈوں کے اوپر یہ ٹائل مارکیٹ ہے۔ اچھا اچھرا میں تو انہوں نے ڈیزگنیٹڈ کیا ہوا ہے 4-4 فٹ تک رکھنی ہے۔ باہر سے ریکویسٹ آ رہی ہے عرفان صاحب کو بول لیں۔ اچھا تو اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو تجاوزات ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ادارے بنے ہیں ان کو اگر ختم کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ تجاوزات جو ہے وہ بالکل یہ ایسے ہی ہے، یعنی جن کی ڈیوٹی لگائی ہے ان کو ہی ختم ان کو اس کی مثال بڑی ویسے ان لائٹر موڈ اس کی مثال ایسے ہے کہ اسی پروگرام میں بیٹھے ہم ڈسکس کر رہے تھے، ایک دن لاہور پولیس جو ہے وہ ساری چلی گئی کاموں کی اور وہ ایک جماعت اگلے دن کرائم زیرو تھا شہر۔ نہیں مجھے آپ دونوں سے ویسے ایک بات پوچھنی ہے، جو ایل او ایس پہ سٹرالز لگے ہیں وہ تجاوزات ہیں؟ نہیں ایل او ایس پہ وہ ڈیزگنیٹڈ وہ انہوں نے کوشش کی ہے ختم کرنے کی، ہے تجاوزات۔ دیکھیں اگر آپ اس کو اگر آپ اسٹریم لائن کہنا بھی یہ بھی ایک زیادتی ہے نا کہ آپ فٹ پاتھ جو ہے جو عام لوگوں نے پیدل چلنے کے لیے روڈ ہے اس کے اوپر آپ تجاوزات ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ تجاوزات ہے، ڈیفینیٹلی وہ ریڈی بازار ڈیزگنیٹڈ اس کو آپ کہیں گے ہم اسٹریم لائن کر رہے ہیں، لیکن بات یہ درست کر ایگزیکٹلی تجاوزات ہے۔ اگر فٹ پاتھ کے اوپر کوئی چیز ہے نا، فٹ پاتھ بے شک جنگل میں بھی ہے، سی ایم نے بنا اس دی پہ اگر کوئی چیز تجاوزات نہیں ہے، وہ سی ایم نے بنا دی تو اب نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ان کی تصویر لگی ہے، آپ کون ہٹائے گا اس کو؟ مسئلہ نیا اب آپ تھوڑے عرصے بعد اداروں نے اگر یہی گورنمنٹ رہی، اداروں نے ایک نیا مسئلہ نکال لیا ہے، سی ایم کی فلیکس لگائیں اور جہاں پہ مرضی کیمرہ لگا دیں۔ گورنمنٹ کی ٹیمیں آئیں تو روڈ پہ جو ریڑیاں ہیں ان کا سامان ڈال کے لے جائیں بیسیکلی، اور وہ جو سی ایم صاحبہ کی تصویروں والی تجاوزات ہیں وہ وہاں پہ وہیں پہ دیکھیں۔ میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ تصویریں لگا کے آپ کچھ عرصہ بعد وہ پکی ہو جائیں گی۔ آپ کو یہ اپنے پاس جو ہے وہ پل جو بنایا گیا نیا لاہور برج کے نام سے، اس کے نیچے آپ نے دیکھا ہے کہ کورٹ کے جو وکلا برادری ہے، ہماری بڑی محترم برادری ہے، جو قانون کی جانب سے کس طرح جو ہے وہاں پہ کیا گیا اور تمام بچپن سے دیکھ رہے ہیں وہ مسائل وہاں کے تجاوزات مسئلہ تو اول ہے شہر۔ بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، سٹے ود اس۔ اچھا جی، اگلی خبر ہے، شہر میں پہلا سرکاری آٹزم سکول بنانے کے لیے 1 سال کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ دل کے مریضوں کا علاج بھی ہوگا پنجاب کے ہر شہر میں۔ کیا پلاننگ ہے، کیا کہتی ہیں سی ایم صاحبہ؟ کل پی این ڈی میں میٹنگ چیئر کی جو کہ 6.5 گھنٹے تک طویل تھی، جس میں روڈ سیکٹر کی سکیمز تھیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی سکیمز تھیں، پھر ریویمپنگ کے حوالے سے جو پروجیکٹس تھے ان کا تذکرہ ہوا، آٹزم سکول کے حوالے سے 1 سال کا جو ٹاسک ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا پی این ڈی کو، اور اس پر ورکنگ کا آغاز کرنے کا کہہ بھی دیا ہے۔ تاہم جو دل کے مریضوں کی آپ نے بات کی کہ دل کے مریضوں کے حوالے سے گفتگو ہم نے ہمیشہ سنی ہے کہ ہر شہر میں ہوگا، عملاً ایسا نہیں ہو پاتا۔ اب ان کو ایٹ لیسٹ پی آئی سی لیول کا ایک ہسپتال ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈی ایچ کیوز کا آپ ایک وارڈ اس کو مختص کر دیں۔ تو اب یہ اسی وجہ سے تو جو پی آئی سی ہے یہاں پر آپ کو جو لوڈ ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے دیگر پروجیکٹس بھی ہیں، مگر جب تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی لوگوں کو ریلیف ملے ہیلتھ سیکٹر میں، تو اس کے لیے آپ کو ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں، اس کے لیے آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پر بھی اور پھر تحصیل لیول پر جانے کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی میں ہی پھر جو ہے وہ ٹی ایچ کیوز، آج ٹی ایچ کیوز کی جو حالت ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نگران گورنمنٹ نے ریویمپ کرنے کا منصوبہ شروع کیا، اس کے بعد اس کو بریک لگی، اس کے بعد پھر اب ہوگا تو وہی ظاہر ہے ریویمپ تو ہونا ہی ہے، لیکن آپ نے فنڈز بڑھا کر اس کو ریویمپ کیا تو پھر اس کا فنڈز بڑھنے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو چیزوں کا تسلسل جب تک نہیں ہوگا تب تک۔ بہت بہت شکریہ، چلیں ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ان پر کام ضرور ہونا چاہیے، اگر جلدی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بریک اور ہیڈ لائنز پھر آتے شو۔
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम आज हर बंदे को परेशान देखते हैं, हर बंदे को बेचैन देखते हैं, बहुत कुछ होने के बावजूद भी कुछ होने की चाह में देखते हैं, भाग दौड़ में देखते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में देखते हैं। ऐसे में हम क्या क्या कुछ करते जा रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता, और फिर हम कहते हैं हम परेशान क्यों हैं, हमें बेचैनी क्यों है। अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप हराम कमाएंगे, हराम खाएंगे, अपनी औलाद को हराम खिलाएंगे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करे? फिर आप कैसे कहेंगे, कैसे सोचेंगे कि आप बीमार ना हो, आपके घर में बीमारियां ना हो, आपके घर में नाचाकियाँ ना हो, आपके घर में परेशानियां ना हो। जब किसी के पेट से छीन के आप अपने मुंह में डाल लेंगे, और अपने मुंह में भी नहीं डालेंगे, संभालते चले जाएंगे, संभालते चले जाएंगे, तो फिर आप कैसे खुश रह सकेंगे? हम आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, ये झूठ, ये हराम खोरी, ये मुनाफाखोरी, ये पैसे कमा लेना, ख़राब चीज़ दे के ज़्यादा पैसे ले लेना आपकी ज़िंदगी को बेचैन करता है, सुकून देता है, दौलत देता है, आखिर क्या देता है? और फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर अहकामात क्या हैं, इस पर भी बात होगी। डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हर बंदा बेचैन नज़र आता है, हमें वो भी बेचैन नज़र आता है जिसके पास बहुत कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं उसकी बेचैनी का सबब तो पता है। ये बहुत कुछ वाले बेचैन क्यों हैं? इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आपके यहाँ जो समाजी मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है, मैं समझता हूँ ये मुआशरे के अंदर एक खैर को दाखिल करने, खैर की तरफ तवज्जो दिलाने का ज़रिया बनती है। अल्लाह ताला आपके चैनल की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। आज का उन्वान भी बड़ा मानी ख़ेज़ है, और सच्ची बात यह है कि अगर इस सवाल का जवाब दरियाफ़्त कर लिया जाए तो आज ख़ुद ज़िंदगी के सारे मसाइल ख़ुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और ये ऐसा बुनियादी सवाल है कि इसका हर ज़माने में ही लोगों को सामना रहा, लेकिन आज जिस अहद में आप और मैं सांस ले रहे हैं, यहाँ मैं समझता हूँ हर शख्स ही, खा वो अपनी माली हैसियत में बहुत ज़्यादा जो है वो साहिब सरवत है या बिल्कुल खाली हाथ है। ये माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा नामवर शख्सियत है, साहिब इज़्ज़त है, सोशल स्टेटस उसका बड़ा अच्छा है, या एक गुमनाम आदमी है, लेकिन सबको इस दौड़ के अंदर एक जैसा हलकान हम देखते हैं, सबकी सांस फूली हुई नज़र आती है। और उसका सबब ये है जनाब अली करमुल्लाहुल करीम का वो फरमान मुझे इसके अंदर जो है वो हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा नज़र आता है। आप फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की मंशा के ख़िलाफ़ ज़िंदगी करना शुरू करता है ना, तो एक लम्हे के बाद एक मकाम ऐसा आ जाता है जब अल्लाह उसकी तरफ से अपनी निगाह इल्तफ़ात, अपनी करम की निगाह हटा लेता है, और उसको अल्लाह ताला फिर थकाना शुरू कर देता है। मैं ये समझता हूँ इस वक्त हम पूरे अपने नैसुल मुआशरा जो है सब थक रहे हैं। यानी बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि जो आदमी जिसके पास वसाइल नहीं है उसकी परेशानी की तो हमें समझ आती है, या उसके बारे में तो कोई जवाज़ कायम किया जा सकता है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन वो शख्स जिसके पास ज़ाहिरी ज़िंदगी के सारे तकाज़े पूरे हैं, जिसके पास ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों से एक दर्जा आगे बढ़ के आसाइशें मैसर हैं, लेकिन उसके यहाँ बेचैनी का लेवल शायद वो जो जिसके पास कुछ नहीं है उससे भी ज़्यादा बढ़कर है। और उसका सबब यही है कि जब कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल के लाए हुए पैगाम के मुतसादम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, उसके मुखालफत में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, तो ये उसके लिए फिर अल्लाह की तरफ से एक नाराज़गी की अलामत के तौर पर ये जो है वो निशानी ज़ाहिर होती है, जो एक फ़र्द से शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुआशरा उसकी लपेट में आना शुरू हो जाता है। ये उन्वान जो आज का है, ये जो बुनियादी बेचैनी है, इसकी बुनियादी वजूहात में दो बुनियादी वजूहात जो हैं वो एक मुआशरे के अंदर सच की जगह पर झूठ का ले लेना है, और दूसरा हमारा ओढ़ना बिछोना जो है वो माजरत के साथ बददियानती बनता जा रहा है। क्या और इस महीने के अंदर इस उन्वान के ऊपर बात करना मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दावत फ़िक्र का बायस है कि ये वो महीना है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और इस उम्मत के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसे ये इल्म ना हो कि मेरे करीम रसूल को उनके ज़माने के लोग, उनके इलाके के लोग, उनकी बस्ती के लोग, मक्कातुल मुकरमा और उसके गिरदो नवा में रहने वाले उनके ज़ाती नाम मोहम्मद से कम जानते थे और सादिक और अमीन के नाम से ज़्यादा जानते थे। आप तसव्वुर कीजिए ना, एक ऐसे रसूल की उम्मती जिसका आज अव्वल ता आखिर हवाला ही सच्चाई और दयानतदारी हो। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अल्लाह ने इंसानी तारीख़ के सबसे बदतरीन मुआशरे को अपना सबसे बेहतरीन रसूल अता किया। आप तसव्वुर कीजिए ना कि वो मुआशरा जो जितना बड़ा सच झूठ बोला करता था, जितनी बड़ी मक्कारी का मुजाहरा करता था, जितना बड़ा एलानिया धोखा देता था, ऐसा धोखा जिस पर सामने वाला बेबस हो जाता, उसकी सलाहियत पर फ़ख्र किया जाता, ऐसा झूठ पर मबनी मुआशरा, उसके अंदर मेरे करीम रसूल ने अपना तशख़्ख़ुस
اس انداز میں قائم کیا کہ لوگ انہیں صادق اور امین کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو ایک تصور ہے اس ماہ میلاد کی نسبت سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اس عنوان کے تحت ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ رسول جس کا از اول تا آخر حوالہ ہی سچائی اور دیانت داری ہے، اس کے نام پر جان قربان کرنے والا، اس کے نام پر اپنی زندگیاں، اپنے معاملات، اپنی اولادیں، اپنا سب کچھ جو ہے اسے استوار کرنے والا ایک کلمہ گو مومن، وہ اتنے سچے رسول کا ماننے والا امتی جو ہے اپنے معاملات میں جھوٹ پر اتنا انحصار کیوں کرنا شروع ہو گیا ہے؟ ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں امانت اور دیانت کا معیار یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آپ کو نعوذ باللہ من ذالک آپ کی جان لینے کے درپے تھے اور آپ کے گھر کے باہر حلقہ قائم کیے ہوئے کھڑے تھے، پیرا لگا کر کھڑے تھے کہ حضور کی جان لیتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک ان میں سے 18 لوگ وہ تھے جن کی اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھیں۔ ایسا بددیانت معاشرہ اور پھر دشمنی کی یہ درجہ کہ جان لینے کو آ چکے ہوں، جان لینے کو درپے ہیں اور اتنی آرگنائزڈ ایک ایفرٹ کے ساتھ حضور کی جان لینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضور کی دیانت داری کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کے بارے میں ان کو فکر نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ رسول جس کا از اول تا آخر حوالہ دیانت داری ہے، میں ان کا امتی ہوتے وقت اپنا جان، مال، عزت، آبرو تو ان کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہوں، ان کی آمد کی خوشی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہوں، اپنا بیسٹ پلے کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ جو ان کی زندگی کے اندر دو بنیادی تشخص والے خاصے ہیں، جو آپ کے جو دو تعارف ہیں، یعنی سچ بولنے والا صادق اور امانتوں کا دھیان رکھنے والا امین جو ہے، میری زندگی میں وہ کیوں نہیں آتا؟ اب ہوتا کیا ہے، یہ دونوں باتیں، یہ دونوں خیر 5ویں کلاس کے بچے سے لے کر اس معاشرے کے سب سے ذمہ دار آدمی تک سب کے علم میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بنیادی تعلیمات ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان دونوں کے بالمقابل ہماری زندگیوں میں سچ کی جگہ پر جھوٹ نے لے لیا ہے اور امانت داری کی جگہ پر ہماری زندگی کو بددیانتی نے آ کے گھیر لیا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پر معذرت آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ہم بڑی بڑی دکانوں پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دکانوں کے نام بھی بڑے اچھے رکھے بڑے معتبر نام ہیں، لیکن وہاں پہ وہ حرام بھی کما رہے ہیں، وہاں پر وہ ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کسی غریب کا استحصال بھی کر رہی ہے۔ آپ ابھی ہم نے سرنامہ کلام میں جیسے آپ نے کہا نا کہ باوسائل لوگ بھی پریشان ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا نا کہ جو آدمی جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے تو اللہ اس کے مال میں سے برکت کو نکال لیتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اس کا نفع نکل جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا ساری ابھی تک اس مخمصے کا شکار ہے کہ شاید جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا کہ میرا مال جو ہے وہ زیادہ نفع کے ساتھ مجھے واپس پلٹ جائے گا۔ نفع شاید آپ کو مل سکتا ہے، لیکن وہ جو برکت اللہ کی طرف سے اس کے اندر رضا کے طور پر، رحمت کے طور پر آپ کی زندگی میں شامل ہونا ہوتی ہے، وہ اس سے آپ محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کائنات کے سب سے سچے اور سب سے کامیاب ترین رسول کا فرمان ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ المیہ دیکھیں، معاشرے کا ہر فرد، پہلی کلاس کے بچے سے لے کے صاحب اقتدار جو شخصیات ہیں ان تک، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو شاید میں مصیبت کا شکار ہو جاؤں گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ آپ تصور کریں نا، جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا ایسے ہے جیسے چھت کے اوپر دوڑنا ہے۔ کیا عجیب معاملہ ہے! کہا کتنی دیر تک ایک شخص جو ہے وہ کسی بڑی سی بڑی چھت پہ کتنی دیر تک دوڑ سکتا ہے؟ بالآخر جب سچائی کی منڈیر آتی ہے تو بندہ اپنے مقام سے بھی نیچے جا کے گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جو سب سے کامیاب زندگی گزار کے گئے ہیں وہ کہتے ہیں سچائی نے نجات دلانی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ کا اس طرح کا ماحول ہم نے اپنے گرد و پیش میں بنا لیا ہے، وہ تجارت سے وابستہ لوگ ہوں، وہ ملازمت سے وابستہ لوگ ہوں، بلکہ ہم تو اس کی جھوٹ کی یعنی اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ہم اس کو جھوٹ کی لت لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بچہ گھر سے باہر بیل بجا کے آنے والے مہمان کو جتنا زیادہ بہتر انداز میں، جتنی بہتر صلاحیت کے ساتھ، مکاری کے ساتھ اپنی معصومیت کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور جا کے بہانہ لگاتا ہے، ہم اس بچے کو زیادہ شاباش دے رہے ہوتے ہیں۔ جو بچہ فطرتاً جھوٹ نہیں بول سکتا نا اور سچ بول دیتا ہے باہر آئے ہوئے مہمان کو، ہم اسے گھر میں کم صلاحیت والا بچہ سمجھتے ہیں، اور جو زیادہ اہتمام کے ساتھ، کروکنس کے ساتھ، زیادہ کننگ وے میں اپنے آنے والے مہمان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اسے جھوٹ بول سکتا ہے، اسے مطمئن کر سکتا ہے، تو ہم اسے گھر میں شاباش دیتے ہیں کہ یہ بڑا باصلاحیت بچہ ہے، اس کو دنیا کو ڈیل کرنا آتا ہے۔ تو جو بددیانتی جس معاشرے میں یہاں سے شروع ہونا، یعنی اس کا آغاز ہونا شروع ہو جائے، ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ عملی زندگی کے اندر وہ بچہ
جسے گھر کے اندر 10 12 15 سال تک یہ ماحول میسر آئے، جب وہ عملی زندگی کے اندر اترے اور اس نے ساری زندگی یہ دیکھا ہو کہ جھوٹ بول کر شاباشی ملتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کامیاب آدمی کے طور پر آپ کو شمار کیا جاتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ 15 16 برس کے بعد 20 سال کے بعد جب وہ عملی زندگی کے اندر آئے گا تو وہ اس نظریے سے ہٹ جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ نہیں سچ بولنے سے جو ہے وہ زندگی آسان ہونی۔ کی ڈاکٹر صاحب بڑی شکلیں ہو جاتی ہیں، یہ جھوٹ پھر خطرناک بھی ہو جاتا ہے، دھوکہ دہی کی، فریب کی سزا کیا ہے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے عیب ہیں نا، جتنے بھی عیب ہیں ان سب کا آغاز جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے ہوتا ہے۔ وہ بڑی معروف ایک روایت ہے نا جو حضور سے بھی منسوب کی جاتی ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ساری اپنی زندگی کی جتنی علتیں ہیں میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ ساری چھوڑ نہیں سکتا، آپ کوئی ایک تربیت فرما دیں، ایک بات کہہ دیں، میرا آپ سے وعدہ ہے کم از کم میں اس ایک نصیحت پہ عمل کروں گا۔ اللہ کے رسول نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں پکی کر لو، روزے پکے کر لو، عبادات زیادہ کر دو، نوافل زیادہ کر دو، اللہ کے رسول نے صرف ایک بات کہی، کیا کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے خود دیکھا کہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا آہستہ آہستہ ساری برائیاں جو ہے نا، سچ کی اتنی برکت، اصل میں جھوٹ جو ہے نا یہ بنیادی طور پر اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ بندہ مومن جو ہے، جو کلمہ گو آپ کا امتی جو ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان کے خلاف ہے بزدل ہونا، لیکن کسی مرحلے پر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بزدلی دکھا جائے۔ کہا بندہ مومن جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے، حضور نے فرمایا بخل جو ہے، کنجوسی جو ہے وہ مومن کی شان کے خلاف ہے لیکن کسی وقت کنجوس ہو سکتا ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ مومن آپ پر ایمان لانے والا آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کا توقف فرمایا اور خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ میرا امتی باقی سب کچھ برائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، عادتاً جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا عیب کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اس کی سب سے بڑی نوست یہ، جیسے خود سرکار نے فرمایا جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے گرد و پیش میں 1 میل تک رحمت کے اور برکت کے دونوں طرح کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج روزانہ ہمیں لوگ آ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، گھر کے اندر رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، سکون ختم ہو گیا ہے، ساری چیزیں جو ہے نا ان کے اندر ایک بے ترتیبی آ گئی ہے، بے چینی ہے، زندگی اضطراب کا شکار ہو گئی، کوئی حل بتائیں۔ اب تعویذ لے جاتے ہیں، وظائف لے جاتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ اور پیر صاحب کا بھی عالم یہ ہے کہ ہماری بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہیں یہ نہیں نصیحت کر پاتے کہ بھائی یہ سارے معاملات اوراد و وظائف بھی ٹھیک ہے، ان کی اہمیت، ان کی برکت مسلمہ ہے، لیکن وہ جو اللہ کے رسول نے اتنی پکی ٹھکی سچی بات آپ کو بتا رکھی ہے کہ جھوٹ بولنے پہ رحمت کے اور برکت کے، جنہوں نے آپ کی زندگی میں آسانی لانی ہے، وہ فرشتے آپ سے 1 میل اس بو سے، جو ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اس سے جو بو پیدا ہوتی ہے 1 میل تک وہ اس کی اثر کی وجہ سے قریب نہیں آتے۔ جس گھر میں ہر سانس کے ساتھ ایک آدمی ایک جھوٹ بول رہا ہے، تصور کریں وہاں پہ رحمت کیسے واپس پلٹ سکتی ہے، برکت کے فرشتے کیسے واپس آ سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک گھر کی مثال حضور نے دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پورا ملک ہمارا گھر ہے، یہ پورا معاشرہ ہمارا گھر ہوتا ہے، گھرانہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے اس میں ایک بے برکتی پیدا ہوتی ہے جھوٹ بولنے سے، جیسے وہ بے برکتی پھر آپ کی زندگی کے اندر راحت، آسانی، سکھ کو نکالنے کا ذریعہ بنتی ہے، بالکل اسی طرح آپ کی ذاتی زندگی اور گھر کی مثال کے طور پر پورے ملک پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب معاشرہ اجتماعی طور پر جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو اجتماعی طور پر اس سے رحمت اور برکت کے فرشتے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو نتیجتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے اور یہ انسانی تاریخ، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ایون اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مذہبی مزاج ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ دنیا بھر کے معاشروں کو دیکھ لیں، ماضی کے سارے معاشروں کی تاریخ بھی پڑھ لیں، اور لمحے موجود میں بھی جو کامیاب معاشرے ہیں نا، جن معاشروں کے اندر ترقی کی ریشو سب سے زیادہ ہے، جن معاشروں کے اندر تعلیم کی ریشو سب سے زیادہ ہے، جن کے ہاں خوشحالی اور ذہنی سکون، انسانی اقدار کا معیار بہتر ہے نا، آپ دیکھیں گے حیران کن حد تک ان کے انڈیکس کے اندر، ان کے اعداد و شمار، ان کے جو سرویز ہیں ان کے اندر سچائی کا سروے جو ہے وہ بھی اسی لیول پہ سب سے اوپر ہوگا۔ میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ، اور یہ خوشگوار حیرت ہے، اس میں آپ کے سامعین اور ناظرین کو شریک کرنا چاہوں گا۔ پچھلے 50 سال کا جو ہیومن انڈیکس ہے نا، اس کے اندر جو اعداد و شمار رکھے گئے ہیں، ہر سال جس ملک میں ترقی کی ریشو سب سے زیادہ بہتر تھی، خوشحالی کی ریشو سب سے زیادہ بہتر تھی نا، وہاں پر سچائی کی، سچ بولنے کی ریشو بھی سب سے زیادہ تھی۔ اچھا اس کا وجہ کیا ہے؟ دیانت داری پر بہت فوکس کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچائی کی ایک بہت براہ راست برکت یہ ہے کہ جب معاشرے میں سچ آنا شروع ہو جاتا ہے نا تو خود بخود دیانت داری آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بددیانتی کے لیے کی آغاز ہی جھوٹ بولنے سے ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے تاجروں کی مثال دی کہ ایک چیز ایک خاص سطح کی ہوتی ہے، اس کا عیب بیان کیے بغیر سچ اس کے اوپر اس کے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔
वक्ती तौर पर वो चीज़ बिक जाती है, माशरे के अंदर एक कारोबार तो शुरू हो जाता है, नफ़ा आना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि बरकत उसमें से निकलना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो लोग जितना माली एतबार पे, नफ़े के एतबार से ज़्यादा खुशहाल हैं इस मुआशरे के अंदर, वो ज़हनी सुकून के हवाले से इतने ज़्यादा बेचैन हैं, उन्हें हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जहाँ कहीं माली तौर पर आपके पास माल आ रहा होता है और आप उसे अपनी कामयाबी समझ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बरकत के बगैर आ रहा होता है, उसकी बुनियाद झूठ और बददियानती हुआ करता है, तो नतीजा क्या होता है कि वो कहीं बीमारी की शक्ल में, कहीं बच्चों की नाफरमानी की शक्ल में, कहीं मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात की खराबी की शक्ल में, किसी न किसी अंदाज में वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक हिजान बनकर, एक बेचैनी और इस्तराब बनकर दाखिल हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो ज़्यादा की हवस है, मुझे ये बता दें, इस पर हम इत्मीनान किस पे करें कि हमारे पास इतना है तो हमारी ज़िंदगी अच्छी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि अल्लाह की निगाह में कामयाब आदमी कौन है। देखिए, मैं आपके बारे में तज्ज़िया करूं कि आप कामयाब हैं तो मेरे कुछ मेयारात होंगे, कुछ अलामतें होंगी जिनकी बुनियाद पर मैं आपकी कामयाबी अनाउंस करूंगा कि ये कामयाब है। इसी तरह पूरे मुआशरे में कोई भी किसी के बारे में चंद मेयारात पर उसको तय करता है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा कामयाब आदमी कौन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही में धुली ज़ुबान से ये बशारत दी, वो शख्स जो अल्लाह के दिए पर राज़ी हो जाए वो अल्लाह की निगाह में कामयाब आदमी। और क्या खूबसूरत वो हदीस कुदसी है। मैं कहता हूँ रोज़ाना सुबह उठते वक्त सबसे पहले अपने घर में अगर रोज़ अपने बच्चों को, अपने घर के सारे अफराद को सुनाई जाए तब भी इसकी अहमियत कम नहीं होती। मेरे हदीस कुदसी में अल्लाह अपने महबूब को मुखातिब करके फरमाता है कि रोज़ाना इल्हाम बनकर ये आवाज़ ज़मीन की तरफ आती है, लोगों तक पहुँचती है और लोग उससे, जो खुश नसीब रूह हैं, उससे फ़ायदा उठाती हैं। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, आज मेरे थोड़े की दिए पर राज़ी हो जा, मेरे थोड़े दिए पर राज़ी हो जा, कल क़यामत को मैं तेरे थोड़े किए पर राज़ी हो जाऊँगा। यानी जो बंदा अपनी आखिरत को आसान करना चाहता है वो यहाँ पर कनात के दर्जे पर आ जाए, जो यहाँ मयस्सर है उसके ऊपर। हमारा अलमिया ये है। और ये जो ला हासिल का रोग है ना, उसकी ख्वाहिश रखना बुरी बात नहीं है। जो चीज़ मेरे पास नेमत नहीं है उसकी ख्वाहिश, उसके जायज़ हलाल जो बुनियादी तरीके हैं उनसे उस तक पहुँचने की कोशिश करना, उसे हासिल करने के लिए तगोदो करना, इसे तो अल्लाह ने जिहाद ताबीर किया और इस पर अजर का वादा किया अल्लाह के रसूल ने। लेकिन जब ला हासिल की ख्वाहिश रोग बनना शुरू हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है, जो हासिल है, जो आपके पास मौजूद है, उसका लुत्फ जो है उससे भी आपको महरूम कर दिया जाता है। इसलिए हम अल्लाह वालों को देखते हैं कि जिन लोगों ने कामयाब ज़िंदगियाँ गुजारी, जिन्हें इस दुनिया में भी अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा और आखिरत में भी उनके लिए इज़्ज़तों, आसानी और राहतों का वादा है, उसकी अलामत ये है। वो बड़ी खूबसूरत बात हज़रत इब्राहीम बिन अदब ने कहा था कि उस दुनिया के अंदर वो बंदा मुतमईन होगा जो इस दुनिया में मुतमईन गया होगा। यानी क्या मतलब, जो यहाँ अल्लाह की रज़ा पर थोड़े पर काने रह के गया होगा, वहाँ पर भी अल्लाह ताला उसके लिए कनात का बंदोबस्त, सुकून का, सुख का, राहत का, इत्मीनान का बंदोबस्त करना शुरू कर देगा। ये हमारे मुआशरे के अंदर ये जो एक स्टेटस के नाम पर दौड़ लग गई है ना, यानी हर वो शख्स जिसके पास 100 में से 99 नेमतें हैं, वो उन 99 नेमतों की तरफ नहीं देख रहा, उनके शुक्र की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि वो जो एक नहीं मौजूद उसके रोग में घुला जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़िंदगी को इत्मीनान के साथ गुजारने का बेहतरीन राज जो है वो शुक्र के अंदर पनाह है। और अल्लाह वालों ने हमें ये बात सिखाई है। उनका और हमारे दरमियान फ़र्क क्या होता है ज़िंदगी गुजारने का, कि हमें जहाँ पर सब्र करना मुश्किल हो रहा होता है ना, वो लोग वहाँ पर शुक्र कर रहे होते हैं। और ये उनका दर्जा होता है, क्योंकि वो इस राज को पा चुके होते हैं कि एक आर्जी सी ज़िंदगी है और जो मौजूद है, जब आप उसका शुक्र नहीं अदा करते ना, तो आप उसकी नाकदरी कर रहे होते हैं। और गोया ये ऐलान होता है कि आप इससे एक दर्जा आगे की नेमत के हकदार नहीं हैं। देखिए ना, हम अपने बच्चे को साइकिल लेके देते हैं, वो उसकी हिफाजत करता है, उसको एहतियात से चलाता है, तो हम समझते हैं कि अब ये मोटरसाइकिल का हकदार हो गया। जब वो वहाँ पहुँचता है तो हम कहते हैं ये गाड़ी का हकदार हो गया। शायद इंसानों के साथ भी मामला ऐसी है कि जब मयस्सर नेमतों पर कोई शख्स शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम करना शुरू करता है, तो नतीजा क्या होता है, फिर आगे की नेमतों के लिए उसको हकदार करार दिया जाता है। और मजीद नेमतें न भी मिलें तो शुक्र का एक जज्बा ऐसा है कि ये आपकी नेमतों की हिफाजत का जरिया बनता है। इसलिए कहते हैं कि नेमतों की हिफाजत इजहार शुक्र से करना चाहिए। और इजहार शुक्र सिर्फ जुबान का इजहार नहीं है, बल्कि आपकी फिक्र और ख्याल के अंदर भी ये बात होनी चाहिए। ये जो हम अपनी नेमतों का शुक्र अदा करते जाते हैं, ये नेमतों में इजाफे का सबब भी बनता है। नहीं तो अल्लाह ताला का वादा है, जो चीज़ अल्लाह ताला नहीं भी देता उसमें भी कोई मसलहत है, तो उस पर आपको परेशान नहीं होना। एक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सच बोलने तो बहुत सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी।